बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई कुरान की ये सूरत पढ़ेगा उसके माँ बाप के गुनाह मिट जाते हैं। दूसरी बार पढ़ने से अज़ाब कब्र मिट जाता है। तीसरी बार पढ़ने से जन्नत में सोने का महल बन जाता है। वो सूरत मुबारक ये है। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब्राईल अलैहिस्सलाम जो आसमानों के सबसे अजीम फरिश्ते हैं, वही जब्राईल जो वही लेकर आते थे। जब वो महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स कुरान की ये सूरत पढ़े उसके माँ बाप के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। क्या ये कमाल रहमत नहीं? क्या ये कुरान का एजाज़ नहीं? एक बार पढ़ने से माँ बाप के सदियों पुरानी गुनाहों की धूल साफ़ हो जाए, दूसरी बार पढ़ने से कब्र की तारीकी नूर में बदल जाए, और तीसरी बार पढ़ने से जन्नत में सोने का महल अता हो जाए। तो फिर सोचिए कि कैसी बरकत वाली सूरत होगी, कितना अजीम सूरत होगी, जिसकी तिलावत से न सिर्फ कारी को फ़ायदा पहुँचता है बल्कि उसके वालिदैन, उसकी कब्र और उसकी अपनी ज़िंदगी संवर जाती है। अफसोस उन दिलों पर जो कुरान को माज गलीफ में लपेट कर रखते हैं, और मुबारक है वो दिल जिनके सीनों में ये नूर उतरता है। आओ इस सूरत मुबारक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, ताकि ना सिर्फ हमारा अंजाम बेहतर हो बल्कि हमारे माँ बाप के लिए भी बख्शिश का सामान बन जाए। एक रोज़ हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम वही लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और खुशखबरी सुनाई, क्या है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो उम्मती कुरान पाक की ये बाबरकत सूरत एक बार पढ़ता है तो उसके वालिदैन के तमाम गुनाह मिट जाते हैं। दूसरी बार पढ़ता है तो उसे कब्र का अजाब नहीं होगा। तीसरी मर्तबा पढ़ने से उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। कैसा खुश नसीब शख्स है वो जो कुरान करीम की यह सूरत पढ़ता है। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इस्लाम में वालिदैन का बहुत बुलंद मर्तबा है, और कुरान करीम और अहादीस मुबारक में बार बार वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, उनकी खिदमत और उनके लिए दुआ की तलकीन की गई है। वालिदैन खा इस दुनिया से रुखसत हो चुके हों या वो जिंदा हों, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करना, सदका जारिया और नेक आमाल के ज़रिए उनको फ़ायदा पहुँचाना औलाद की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर कुरान करीम की तिलावत वालिदैन की मग़फ़िरत और उनके दर्जात की बुलंदी का बेहतरीन ज़रिया है। आज की इस मालूमाती वीडियो में हम आपके साथ कुरान करीम की एक ऐसी सूरत मुबारक शेयर करने जा रहे हैं जो कि जिसको एक मरतबा अगर पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व तआला आपके फौतशुदा वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देंगे, उनकी बख्शिश फरमा देंगे, उनके तमाम के तमाम गुनाहों को ख़त्म कर देंगे। अगर आप इस बाबरकत सूरत को दूसरी मरतबा पढ़ लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र के शदीद अजाब से उनकी हिफाजत फरमाएंगे। अगर तीसरी मरतबा इस बाबरकत सूरत की तिलावत कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक आलीशान महल अता फरमाएगा जो कि सोने का बना होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप भी औलाद होने की ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकें और इस सूरत मुबारक के ज़रिए अपने फौतशुदा वालिदैन की मग़फ़िरत करवा सकें, उन्हें अज़ाब कब्र से निजात दिलवा सके और जन्नत में सोने के मालात का उन्हें हकदार बनवा सकें। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला आपसे अरशाद फरमाता है कि जो आपका उम्मती ये अमल करेगा तो मैं उस पर रहमत नाज़िल करूँगा और उसके वालिदैन के पिछले सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूँगा। आपका जो उम्मती दोबारा ये अमल करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं उस पर सलामती नाज़िल करूँगा और उनकी औलादों की सलामती और मरते वक्त आसानियाँ अता करूँगा और जन्नत में महल अता करूँगा। उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया, क्योंकि इस अमल को करने से जहन्नम से निजात हो जाती है और जन्नत पास आ जाती है। और वह बाबरकत अमल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक मरतबा एक शख्स हाजिर हुआ
اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کیجیے، لیکن اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں اگر پڑھتا تھا تو پھر موت کے وقت کس چیز نے اسے کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے؟ اتنا فرما کر اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نوجوان کے مکان پر تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اے لڑکے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں زندہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا اور فرمایا کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بوڑھیا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی ہاں، یہ میرا ہی لڑکا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آگ کا دہکتا ہوا بٹھا ہو اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کرو ورنہ تیرے سامنے اس آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا، تو بتاؤ تم کیا کرو گی؟ بوڑھی عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے اس لڑکے کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کیونکہ اس نے ساری زندگی بھر میرا بہت دل دکھایا ہے، مجھے بہت پریشان کیا ہے، میری نافرمانی کی اور مجھے خون کے آنسو رلایا ہے۔ ناظرین، بوڑھی عورت کے لیے یہ الفاظ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اس بڑھیا کے لڑکے کو جلانے کے لیے لکڑی اور آگ کا بندوبست کرو۔ لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ کو جلا دیا گیا اور پھر جب وہاں موجود لوگ اس بڑھیا کے لڑکے کو آگ میں ڈالنے لگے تو بوڑھی عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور بلند آواز سے پکارنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کو اور آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس نافرمان لڑکے کو معاف کر دیا ہے اور میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے یا آگ اس کے قریب بھی پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بڑھیا، تو سن لے، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں پر چلنا پسند کرے گی؟ بوڑھی عورت کی ممتا جوش میں آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے میں راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے کلمہ پڑھنے کو کہا تو فوراً اس کی زبان کھل گئی اور اس نے پورا کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے یہ لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا ہے۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کے حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زبان و مقام میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے، کھانا کھاتے اور اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ شکست کی حالت میں زخم سے چور واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید کر دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نے فرمایا برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کے حمد و ثنا کروں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کی
نہایت لطیف اور پر حکمت معنی سکھائے کہ مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین و تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے، اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے معرکہ احد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور نہیں کے شکر کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والے کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدر دانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی صلاح کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھی نہیں رکھی، اور فرمایا، کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جبکہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہوتے، قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے وعدے، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں گی کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈال دیا، اور اپنے نیند اور آرام کے اوقات میں بھی اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی پے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کرتے، اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کو روشن کرنے والا ہے، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کو کنٹرول کرنے والا ہے، حمد تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں کا، زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے سب کا رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق رازق کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سر فہرست ہے۔ اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اصلاح کر کے ان کے معاملات کو جلانے اور ان کی مصلحتوں کا خیال رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ایک عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا تجھ پر اثر بھی دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ان حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا۔
کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تھا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر آپ سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرماتے وہ اللہ کی حمد پر ہی مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو سو تیری ہی حمد ہے اور تیری ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پہ خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی ہوئے انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کی قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ صورت مبارکہ پڑھتا ہے، یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں آتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ صورت مبارکہ پڑھتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان صورت مبارکہ صورت فلق ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکے ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ الفلق کو ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیات الکرسی پڑھنی ہے، آیات الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توز اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، جتنی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے 7 بار سورۃ فلق کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ فلق کی یہ سورت وہ ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ سورۃ فلق پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ترجمہ: کہو میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی، اور اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہ میں بھونکنے والے جادوگرنیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی زیادہ تعداد میں پڑھ لینا ہے جتنی تعداد میں عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنی دونوں ہاتھ کو بلند کر کے
اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر رکھ دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا بھی حکم ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔